अस्सलामुअलैकुम। लैला बीमार हो गई। घर वालों ने मन्नत मांगी, सुख सुखी यानी कि नज़र मानी। अल्लाह इसको शिफा देगा, फिर लैला खीर पकाकर तकसीम करेगी। अल्लाह ने शिफा दे दी। लैला ने खीर बना के ना तकसीम करना शुरू कर दी। सारे कुफे के अंदर शोर बरपा हो गया। लैला खीर बनाकर तकसीम कर रही है। किसी ने जाकर मजनू को भी बता दिया कि तुम्हारी लैला खीर बांट रही है। मजनू हज़रत इमाम हसन के दौर में हुए हैं। इसका नाम था कैस। शायर था बहुत बड़ा। किसी ने जाकर बताया कि तुम्हारी लैला खीर बांट रही है। मक्के के सरदार का बेटा था, शहज़ादा था। जाकर किसी ने शहज़ादे मजनू को बताया कि तुम्हारी लैला खीर बांट रही है। इसने जल्दी से शहज़ादों वाला लिबास उतारा, फ़कीरों वाला बेस बनाया और प्याला पकड़कर ले गया और प्याला लेकर फ़कीरों वाली कितार में खड़ा हो गया। लैला सबको खीर डाल कर दे रही है। जब मजनू आया तो इसने भी प्याला आगे किया तो लैला ने इसका प्याला पकड़कर फेंक दिया। प्याला करची करची हो गया। मजनू भंगड़े डालने लगा। सब कहने लगे तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई। तुम तो कह रहे थे मेरा और लैला का प्यार ही बड़ा है। इसने तुम्हें खीर भी नहीं दी और तुम्हारा प्याला भी तोड़ दिया। तुम झूठ बोल रहे थे। इसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें इश्क के रमज़ों का नहीं पता। इसने कहा इसमें कौन सी रमज़ है। इसने कहा तुम्हें इश्क की रमज़ का नहीं पता। इसने खीर सबको दी लेकिन मुझे नहीं दी। प्याला मेरा ही तोड़ा, दिल मेरा ही तोड़ा है। इश्क की रमज़ के भी अलहदा ही होते हैं और रस्में भी अलहदा होती हैं। और इश्क की वादी में खड़ा है ना, अब इश्क की वादी में खड़ा है, तवाफ़े काबा कर रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने की बजाय वो ये पढ़ रहा है या करीमो या करीमो या करीमो। सरकार भी इसकी तरफ देखकर पीछे पीछे पढ़ रहे हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं या करीमो या करीमो या करीमो। वो घूरी डाल के ना नबी पाक की तरफ बड़े गुस्से से देखते हैं, हजरे अस्वद का बोसा लेकर, और साथ साथ ये पढ़ रहे हैं या करीमो या करीमो या करीमो। नबी पाक भी या करीमो पढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ ये या करीमो पढ़ता, हजूर भी पीछे पीछे या करीमो पढ़ता था। वो गुस्से से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है। जब सारे अरकान अदा हो गए ना, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते पेंडू के करीब आए और बड़े प्यार से आकर मीठा सा बोलकर कहते हैं मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो। पेंडू सर से लेकर पाँव तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता है। कहने लगा देखने से तो शहरी लग रहे हो। जी मैं मक्का शहर का रहने वाला हूँ। कहने वाला कहने लगा मुझे पेंडू समझकर मजाक कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तो कोई मजाक नहीं किया। इसने कहा अब तो किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कभी मजाक नहीं किया। इसने कहा मुझे किया है ना। सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मजाक करते थे, खुश तभी भी करते थे। वो खुश मुअल्ला नहीं था, याद रखिए वो खुश तभी थे। एक दिन मौला अली आए। आपकी आँख में सुर्खी थी। गर्मी में अक्सर औकात पसीना चला जाए तो आँख सुर्ख हो जाती है। मैदे में गर्मी हो जाए तो आँखें भी सुर्ख हो जाती हैं। हमारी माएँ और बड़ी आंटियाँ कहती हैं कि चीज़ें गर्म ना खाएं न वरना आपकी आँख ज़्यादा सुर्ख हो जाएगी। मौला अली की आँख भी सुर्ख हो गई। तो मौला अली की जब आँख सुर्ख हुई ना तो मौला अली खजूरें खा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला अली तुम्हारी आँख सुर्ख है और साथ खजूरें खाते जा रहे हो। मौला अली कहती हैं
جو آنکھ ٹھیک ہے میں وہاں سے کھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن صحابہ کرام کھجوروں کا ڈھیر لے کر بیٹھے ہیں کہ سب صحابہ کرام بیٹھ کر وہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور گٹھلیاں ساری کی ساری مولا علی کے پاس رکھتے جا رہے تھے۔ ادھر کھجوریں ختم ہو گئی، ادھر مولا علی کے سامنے گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ صحابہ کرام کو مذاق سوجا، کہنے لگے علی ساری کی ساری کھجوریں کھا گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں آپ گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہو؟ کیا کہنے لگے؟ آپ گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہو؟ یعنی کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ میں ایسے ہی کئی واقعات سناؤں تو کافی دیر ہو جائے گی۔ ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ ویسے حضرت انس بن مالک کے چھوٹے سے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اوئے دو کانوں والے، حالانکہ دو کان ہی ہوتے ہیں، تو سارے صحابہ کرام ہنسنے لگے۔ اس طرح کے واقعات سناؤں تو پوری تقریر اس پر ہی ختم ہو جائے گی، لیکن واپس آتی ہوں۔ کوئی کہتا ہے کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کعبے میں خدا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود دین اپنے محبوب کے جلووں میں رہتا ہے۔ یاد رکھو دامن مصطفیٰ کا تھامے رکھنا، ہر چیز میسر ہوگی۔ ہر وقت درود پاک لبوں پر جاری رکھنا، ہر چیز میسر ہوگی۔ ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مائی چکی چلا رہی تھی۔ مائی چکی کے اندر اس طرح دانے ڈال رہی ہے کہ ایک ساتھ دانے ڈال رہی ہیں، دوسری طرف چکی پیستی جا رہی ہیں۔ وہ چکی سے ایک طرف آٹا نکل کر باہر آ رہا ہے۔ بابا فرید دیکھے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ روتے جا رہے ہیں۔ مائی دیکھ کر کہنے لگی اوئے بابا روتے کیوں ہو؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بابا فرید مائی کو کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں تمہاری چکی کے دو پارٹ ہیں۔ جب تم دانے اس میں ڈالتی ہو اور پھر چکی چلاتی ہو تو یہ آٹا بن کر پس جاتا ہے، تو یہ آٹا بن کر باہر آ جاتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ جو چکی کے پارٹ ہیں ہم یہ دین اور دنیا ہیں، جو اس میں آ جائے نا پس ہی جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں دین اور دنیا سگی بہنیں ہیں۔ دو سگی بہنیں ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین اور دنیا سونکنے ہیں، ایک کو راضی کرے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، دوسری کو راضی کرے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پرونا پرونا لکھیا رہندا جیڑا دو کراں دا سانجا۔ دو گھروں کا مہمان ہونا تو گھر سے کھا کر وہ کہہ دیتا ہے اس گھر سے کھا کر آ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے ادھر سے کھا کر آ گیا ہے، وہ بھوکا ہی رہ جاتا ہے۔ دین اور دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ جو کہتا ہے نا دین بھی رکھوں گا دنیا بھی رکھوں گا، نہ اس کی دنیا رہتی ہے نہ اس کا دین رہتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کھیڑے رکھ لے یا پھر رانجا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر چکی چلتی دیکھ کر نہ روتے جا رہے ہیں۔ وہ مائی کو کہنے لگے، وہ پارٹ دیکھ کر کہنے لگے دین اور دنیا بھی دو ہی پارٹ ہیں، جو اندر آیا نا اس میں پس ہی جاتا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ مائی کہنے لگی ادھر آؤ۔ مائی نے چکی والا پارٹ اوپر کیا، کہنے لگی سارے دانے پس گئے ہیں، یہ وہ جو کلی کے ساتھ لگے ہیں وہ بچ گئے ہیں۔ مائی چکی اٹھا کر کہنے لگی او سن فقیرا رب دیا بندیا، او سن فقیرا رب دیا بندیا، ذرا کن دی تے تے جا، الے تک لے بچ گئے نے جڑے بیٹھے کلی دے کول۔ کونین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کعبے کا طواف کر رہے ہیں،
اب بند آنکھیں کر کے تصور کریں جب کملی والے کعبے کا طواف کر رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہوگا۔ میں نے کیوں جملہ بولا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھو، چلے کعبے کا کعبہ بھی دیکھیں۔ حضور کعبے کا کعبہ ہیں لیکن خود طواف کر رہے ہیں۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کعبے کو قیامت والے دن اتنا سجایا جائے گا، کعبے کو قیامت والے دن اتنا سجایا جائے گا، کعبہ عرض کرے گا، آج اجازت دیں، ساری زندگی تمہارا محبوب میری دید کے لیے آتا رہا، آج میں تمہارے ماہی کی دید کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا، جا کعبہ، کعبہ حضور کے پاس آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان بیٹھے ہوں گے، کعبہ عرض کرے گا، کیوں دکھی ہو؟ میرے آقا فرمائے گئے، امتی گناہ بہت کر کے آئے ہیں اور رب جلال بہت جلال میں ہیں، کیا بنے گا؟ کعبہ عرض کرے گا، حضور آپ دکھی نہ ہو، اپنے غلاموں کو حشر میدان میں منادی کر دینا اور اعلان کر دینا، جس نے زندگی میں ایک بار کعبہ دیکھا ہوگا وہ میرے پردوں کے ساتھ لٹک جائے، جنت میں جانے لگیں گے، میں سب کو ساتھ لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، تو ان کو لے جائے گا جنہوں نے کعبے کو زندگی میں ایک بار دیکھا ہوگا، ان مسکینوں کا کیا ہوگا جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اور وہ زندگی میں تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ تو کعبہ آگے سے کہے گا کہ آپ تو کعبے کے کعبہ ہیں، آپ ان کو ساتھ جنت میں لے جانا۔ سبحان اللہ۔ سید عالم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک پینڈو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے طواف کر رہا ہے، وہ طواف کعبہ کر رہا ہے، وہ پینڈو ہے تو مسلمان تھا لیکن اس نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن دل میں محبت بہت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے زندگی میں دیکھا اور کلمہ پڑھا اس کو مبارکباد دیتا ہوں، میں اس کو زندگی میں ایک بار مبارکباد دیتا ہوں، اور جس نے مجھے بنا دیکھے کلمہ پڑھا، یعنی کہ پنجابی میں کہتی ہیں انڈیٹھا کلمہ پڑھا، اس کو میں 10 مبارکباد دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے انڈیٹھا ہی کلمہ پڑھا ہے لیکن ہے مسلمان، پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، کعبے کا طواف کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، پینڈو پڑھ رہا ہے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو کا ورد کر رہا ہے۔ ایک پینڈو آیا، ایک اور واقعہ سناتی ہوں، ایک پینڈو آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت میں حساب کتاب کس نے لینا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے۔ وہ مسکراتا ہی چلا گیا۔ کونین کے والی نے پوچھا، حساب کتاب کس نے لینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے۔ تو وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس کو پکڑ کر لاؤ۔ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا کہ حساب اللہ نے لینا ہے تو تم مسکرا کر چلے گئے ہو۔ وہ کہتا ہے، ہنسنا ہی ہے، کیوں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگا، ڈرنے والی بات کیا ہے؟ آپ ہی تو کہتے ہیں رب کریم ہے، کریم اس کو کہتے ہیں اگر غالب آ جائے تو بدلے نہیں لیتا۔ میں تمہیں پینڈو، اب یہ پینڈو والا کہہ رہا ہے یا کریمو یا کریمو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے پیچھے یا کریمو پڑھ رہے ہیں۔ جنہوں نے کعبے کی زیارت کی ہے ان کو پتہ ہے، جنہوں نے نہیں کی ان کو اللہ نصیب کرے۔ کعبے میں ہر کسی کی اپنی اپنی رمز ہوتی ہے، کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، کوئی پڑھتا ہے ربنا آتینا، مختلف دعائیں پڑھتے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ کسی
کے منہ سے سنا تھا۔ ایک بوڑھی سی عورت خانہ کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ پینڈو سی بڑی سادہ سی مائی جب کعبے کا طواف کر رہی تھی، چکر لگا کر حجر اسود کے سامنے آ کے کہنے لگی، مائی حجر اسود کو چوم کر کہہ رہی ہے، اے اللہ بخش دے، پھر نہ کہنا۔ پھر چکر لگا کر آئے تو پھر وہ چومے، پھر کہ اے اللہ بخش دے، پھر نہ کہنا۔ پھر چکر لگا کر آئے، چومے اور پھر کہ اللہ بخش دے، پھر نہ کہنا۔ جب سارے ارکان ادا کر لیے تو ہم مائی کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگے کہ اماں تم اتنی دور سے آئی ہو، اللہ نے تمہیں ملایا ہے، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے یہاں آنے کا، اس کے صحن میں کھڑی ہو کر اس کو دھمکیاں لگاتی جا رہی ہو، وہ تمہیں نہ بخشے تو کیا کرو گی؟ تو مائی رونے لگی، زور رو کر کہنے لگی، میں نے کیا کہہ دیا؟ میں تو ویسے ہی رب کو کہہ رہی ہوں ادھر ہی بخش دو ورنہ میں مدینے میں چلی جاؤں گی۔ عشق کے زمانے میں رسموں کا رواج نہیں ہوتا۔ اب پینڈو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا، آپ نے مجھے پینڈو سمجھ کر مذاق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے تو میں پینڈو ہوں، میں کوئی ایسا ویسا پینڈو نہیں ہوں۔ حضور اس کے ساتھ خوش طبعی کرنے لگے۔ حضور فرمانے لگے، تم کس طرح کے پینڈو ہو؟ کہنے لگا، میں ہے تو پینڈو ہوں، میری مکے میں بڑی واقفیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اچھا تمہاری مکے میں کس کے ساتھ واقفیت ہے؟ تو وہ کہنے لگا، وہ جو مکے میں ہے، جو اللہ کا نبی رہتا ہے نا، میرا بہت بڑا یار ہے، اس کو کتنا مان ہوگا، رب کا یار میرا یار ہے۔ کہنے لگا، مکے میں جو رہتا ہے وہ تیرا بڑا یار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو تمہارا یار ہے وہ کس طرح کا ہے؟ وہ پینڈو اب سوچنے لگا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، کس طرح بتاؤں؟ سوچ کر کہنے لگا، دیکھا تو میں نے کوئی نہیں، ویسے یاری میری بڑی ہے۔ سرکار فرمانے لگے، دیکھا تو نے نہیں ہے پر سنا تو ہوگا؟ کہنے لگا، ہاں سنا ہے، اس کو جو ایک بار دیکھ لینا اس کے لبوں سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے، سونے نہ ہم نے تمہارے جیسا دیکھا ہے نہ تیرے بعد کوئی دیکھیں گے۔ میرے آقا فرمانے لگے، پینڈو میرے نبی کا نبی، میرے آقا اپنے دل میں فرمانے لگے کہ پینڈو میرے اپنے نبی کی تعریف نبی کے سامنے ہی کرنے لگا ہے۔ وہ کہنے لگا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کیسا حسن تھا، میرا یار کتنا پیارا ہے۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں، لیکن ترجمانی کر دوں دل کرتا ہے آدھے الفاظ کسی سے ادھار لے لوں۔ حضور میں تو پوری کائنات، پینڈو کہنے لگا، پوری کائنات آپ ہیں۔ پینڈو کہنے لگا، میں تمہیں کیا بتاؤں، اگر زلیخا اس کو دیکھ لیتی کبھی پیچھے نہ پڑتی یوسف کے، اتنا پیارا یوسف تھا۔ عاشق کتنے ایک زلیخا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کہنے لگا، تمہیں کیا بتاؤں کتنا پیارا ہے، آنکھوں میں قدرتی سرما ہے، اللہ نے اس کو قدرتی سرما عطا کیا ہے، اللہ نے اس کو بہت حسن جمال دیا ہے۔ میرا یار بڑا ہی سونا ہے، میں تمہیں اس کی کون کون سی ادائیں بتاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یار بڑا ہی سونا ہوگا لیکن مجھے کیوں دھمکیاں لگا رہے ہو؟ پینڈو کہنے لگا، تم میری نقلیں اتار رہے تھے تو میرا دل کرتا ہے میں جا کے تمہاری شکایت اس کو بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر تبھی فرمانے لگے، جا میری شکایت لگاؤ۔ پینڈو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر اور کعبے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کعبے والے کی قسم میں نے آج تمہاری شکایت لگا دینی تھی۔ حضور فرماتے ہیں، جاؤ نا۔ وہ کہتا ہے، اگر تم اتنے پیارے نہ ہوتے تو شکایت میں نے تمہاری لگا دینی تھی۔ کونین کے والی نے اس کو سینے کے ساتھ لگا کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا نبی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، میں ہی تمہارا نبی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ میں ہی ہوں۔ پینڈو نے اتنا سنا، میرے نبی کے قدم پکڑ لیے اور رو کر کہنے لگا،
कमली वाले, आधी रात को मैं उठ उठ कर दवाएं करता रहा, या अल्लाह जिसका गुलाम हूँ इसकी दीद करवा देना। आज दीद करके मैंने गुस्ताखी कर बैठा हूँ। कहने लगा, कमली वाले माफ़ी दे दे। मेरे नबी ने इसको सीने से लगा लिया। फरमाया, मैं बादशाह नहीं हूँ, नबी हूँ। मैं कदमों में झुकाने के लिए नहीं आया, मैं तो सीने के साथ लगाने के लिए आया हूँ। आओ मेरे साथ सीने के साथ लग जाओ, उठो मेरे सीने के साथ लग जाओ। इस पेंडू से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सा प्यार होगा। हजूर इसको सीने से लगाकर पेशानी चूमकर कहने लगे, जाओ पेंडू, आज तुम्हारा मेरा तुमसे वादा है, मैं क़यामत में तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी बाजू पकड़कर जन्नत में ना ले जाऊं। सुबहान अल्लाह।